ब्लड प्रेशर जब एक दफ़ा हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए। आप इसको दवाई खा के कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते इन द ख़त्म मोस्ट नहीं ऑफ द कर सकते। केसेस। ये जी दवाई खाएँगे तो लग जाएगी, तो ब्लड प्रेशर नहीं लग गया। शुगर के मरीज़ हैं वो आते हैं, ए जी इंसुलिन ना लाया जी इंसुलिन लग जाएगी। क्या शुगर नहीं लगी? जिस दिन आपको शुगर के बारे में पता चलता है 50% ऑफ द सेल हैज़ ऑलरेडी बीन आपके वो तबाह हो चुके होते हैं। शुगर ऑलरेडी हो गई है, तो अगर उसकी दवाई आप रेगुलर खाएँगे तो आगे बचेंगे ना। तो वो जी। ये कॉन्सेप्ट है जी दवाई खाएँगे तो लग जाएँगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया भर में। ब्लड प्रेशर एंड शुगर वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं दिल के अमराज के साथ। स्ट्रोक, फालज, पाकिस्तान में फालज की सबसे बड़ी, दुनिया भर में फालज की सबसे बड़ी जो वजह है वो ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना है, दवाई ना खाना है। एक पेशेंट आके तो बड़ा बहादुरी से बताता है, डॉक्टर साहब मेरा तो 180 ब्लड प्रेशर है, देखो मैनू तो पता ही नहीं, मुँह तो भारी को मैनू नहीं। तो भार ही कोई नहीं, मेरा जी, जी। 180 190 ब्लड प्रेशर है, मैनू तो मसला ही कोई नहीं। जी। एक्चुअली जिन लोगों को 180 190 पे मसला कोई नहीं है, ये सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो ये जो ब्लड प्रेशर और शुगर है इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए, इसकी दवाई रेगुलर लेनी चाहिए और जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उन पे ध्यान कम देना चाहिए। लॉजिकल बात जो दलील के साथ समझ आए उस बात पे तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत, वो पॉडकास्ट जहां हम आपको मिलवाते हैं उन शख्सियात से जिनकी ज़िंदगी का मकसद ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीना होता है। आज के प्रोग्राम का मौजू इंतहाई अहम मौजू है जो हर दिल के करीब है, यानी दिल की सेहत। और आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं इंतहाई नफीस शख्सियत, मुस्कुराहटें बखेरने वाली शख्सियत, जो कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अब तक हज़ारों दिलों को ज़िंदगी दे चुके हैं। मेरी मुराद डॉक्टर रोमान आशिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आपका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है और आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुज़री और आप अब कहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के एक गांव आडा से है और मेरी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो भी आडा में ही गुज़री है। मेरी इब्तदाई तलीम जो है वो सियालकोट से है। मेरी एफएससी जो है वो इस्लामिया कॉलेज सियालकोट से है। उसके बाद मेरा एमबीबीएस है और फिर मेरी स्पेशलाइजेशन है कार्डियोलॉजी में। और आजकल मैं अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ डस्का में सदीक हॉस्पिटल, सदीक हार्ट एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से मेरा अपना हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। सबसे पहले ये बताइएगा कि दिल के आम अमराज कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहले तो अमराज के बारे में गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो आज की गुफ्तगू है जी। वो आसान अल्फाज में हो और वो उन अल्फाज में हो कि जो आम लोगों को समझ आ सके एज़ कम्पेयर टू
मेडिकल से रिलेटेड लोगों को। जी दिल के आम अमराज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जो दिल की अमराज हैं, ये दुनिया में इस टाइम लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं। यानी कि दुनिया में इस टाइम जितनी अमवात होती हैं उसका 30% जो अमवात हैं, 30 से 32% जो हैं वो दिल की बीमारियों के सबब होती हैं। इन 32% में जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट अटैक है। यानी कि आप इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि जो हार्ट अटैक है वो इस टाइम दुनिया में सबसे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो आपने जो क्वेश्चन किया है, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, के दिल के अमराज कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें कि इनको फ़र्दन एक एक करके काउंट करना शुरू करें तो वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कुछ बीमारियां हैं मैं उनके बारे में आपको आगाही ज़रूर दे देता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो हार्ट अटैक है और यही लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी है पूरी दुनिया में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरे नंबर पे जो डिज़ीज़ है वो कार्डिक फेलियर है। कार्डिक फेलियर आसान लफ्ज़ों में आम आपके सुनने वालों के लिए अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो वो ऐसी कंडीशन है कि जब हार्ट जो है वो उतना खून पंप नहीं कर पा रहा होता जितनी हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, इसको हम कहते हैं कार्डिक फेलियर। अब कार्डिक फेलियर की जो वजूहात हैं मोटी मोटी, वो नंबर 1 उसकी सबसे मोस्ट कॉमन काज फिर वही हार्ट अटैक है, और उसके बाद जो दूसरी उसकी वजह है वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और लंबे अरसे से वो ब्लड प्रेशर का शिकार होने के बावजूद दवाई रेगुलर नहीं ले रहे होते, तो ये भी सबब बनता है कार्डिक फेलियर का, जिसको हम अपनी ज़ुबान में हाइपरटेंसिव कार्डिक फेलियर बोलते हैं। इसके अलावा जो है वो तीसरी अगर आप मोस्ट कॉमन बीमारी का जिक्र कर लें तो वो ब्लड प्रेशर है। चौथा कॉमन डिज़ीज़ की बात कर लें तो कुछ कॉन्जेनिटल हार्ट डिज़ीज़ होती हैं जिनको हम पैदाइशी दिल की बीमारियां कहती हैं, और पांचवीं दिल की धड़कन की बीमारियां होती हैं जिनमें दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। इनमें आगे भी फिर काफ़ी वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो कॉमन डिजीज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ 4-5 मोटी मोटी डिजीज़ हैं। अदरवाइज़ तो अगर एक एक करके हम काउंट करने लगें तो वो तो फिर बेशुमार जी बीमारी जी। हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज़ हार्ट की जो हैं वो ये 4-5 हैं। आजकल नौजवानों में हार्ट अटैक की शरह में मसलसल इजाफा हो रहा है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। खा आप नौजवानों की बात कर लें, हाँ आप जो है वो एल्डरली पेशेंट्स की बात कर लें, हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा वजह जो आजकल वर्ल्ड वाइड में बन रही है वो टॉप पे पहली जो आपको रीज़न मैं कहूँगा वो ओबेसिटी है, मोटापा है। जी मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है और मोटापा एक्चुअली जन्म देता है आगे से सारी बीमारियों को, खा वो ब्लड प्रेशर है, खा वो शुगर है, खा वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। अब मोटापा के ऊपर अगर हम किसी और पॉडकास्ट में इंशाल्लाह बैठ के इसके ऊपर अलहदा से गुफ्तगू करेंगे, ये एक बड़ा वसी टॉपिक है इटसेल्फ। थोड़ा सा मोटापे के बारे में मैं यहाँ बताता चलूँ कि दुनिया में अब ऐसी रेवोल्यूशनरी ड्रग्स आ गई हैं, दुनिया में ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि जिससे आप मोटापे से जान छुड़ा सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैरिएटिक सर्जरीज, मैं सर्जरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेडिसिन ऐसी आ गई हैं, FDA से अप्रूव्ड ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेंडा, ओज़म्पिक, दुनिया में बड़ी रेवोल्यूशनरी ड्रग्स हैं जी ये, जिनकी वजह से लोग जो एक्चुअली ये डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं, लेकिन इससे मोटापा की रिडक्शन बड़ी सिग्निफिकेंट हो रही है। तो सबसे पहली काज जो है वो तो है ओबेसिटी, मोटापा। दूसरी वजह जो मोस्ट कॉमन है अडल्ट्स में पर्टिकुलरली हार्ट अटैक की, वो है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि हमारी ज़िंदगियों में एक्सरसाइज का, वर्जिश का ना होना। जी जी अच्छा, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता चलूँ कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आउटडोर में आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो रोज़ जो है वो 4 किलोमीटर वॉक करते हैं, 3 किलोमीटर वॉक करते हैं। वॉक करना अच्छा अमल है, मतलब इट्स अ गुड थिंग, लेकिन मेन उस वॉक करने से आप टारगेट क्या अचीव कर रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है। मतलब रिकमेंडेड जो हमारी किताबों में है कि अगर आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉक कर रहे हैं या जी अपनी उस मद्देनज़र रख के आप ये वॉक कर रहे हैं कि हमने इससे जो है वो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कम करना है, तो रिकमेंडेशन ये है कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें।
یا اسٹرینیس ایکٹیویٹی کریں. اب برسک واک یا اسٹرینیس ایکٹیویٹی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن یوں کی جاتی ہے کہ اگر آپ 20 منٹ کی واک کر رہے ہیں جی اور اس واک کے دوران اگر آپ کو کوئی کھڑا کر کے آپ سے یہ کویسچن کرے کہ آپ کا نام کیا ہے، جی تو آپ ایک سانس میں یہ جملہ پورا ادا نہ کر سکیں، آپ اس کو یہ جواب نہ دے سکیں کہ میرا نام عثمان ہے، تو اٹ مینس کہ آپ اسٹرینیس ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. وہ ایکٹیویٹی آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی فائدے مند اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے کہ جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا رسک کو کم کر سکے. تو گھر میں سیڑھیاں چڑھنا، گھر کی صفائی کرنا، ایک گھر سے دوسرے گھر 4-5 دفعہ آ جانا، دس از ناٹ کالڈ اے فزیکل ایکٹیویٹی. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ انیبلٹی آف فزیکل ایکٹیویٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب اسکول کالج جایا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے کرکٹ کے گراؤنڈز نہیں ملتے کرتے تھے. جی ہمیں جی لڑائیاں کر کے جو ہے وہ گراؤنڈ چھیننے پڑتے تھے کہ آج ہم نے میچ کھیلنا ہے، آج فلانی ٹیم نے میچ بالکل کھیلنا ہے. بالکل بالکل. اب یہ نہیں ہے. اب آپ یہ اپنی نہیں ہے. سراؤنڈنگ میں نظر دوڑا لیں، آپ کہیں پر بھی کسی شہر میں بھی چلے جائیں، ساری کی ساری جو ہماری جو ایکٹیویٹی ہے آج کل وہ موبائل سے ریلیٹڈ ہو کے رہ گئی ہے. بالکل وہ ایسے ہی فزیکل ایکٹیویٹی کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. تو دوسری کامن کاز جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے، لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہے. ایک بات اور یہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں ایک ریسنٹلی ٹرائل ہوا ہے کہ اور یہ 5 سال پہ مشتمل ٹرائل تھا. اس میں راؤنڈ اباؤٹ کو 5,000+ پیشنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا کہ 2 گروپس کا کمپیریزن کیا گیا. ایک وہ گروپ جو کہ فزیکلی ایکٹیو نہیں تھے اور ایک وہ گروپ جو کہ اسموکرز تھے. تو 5 سال کے بعد جو اسٹڈی نے یہ شو کیا کہ جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا رسک ہے وہ 2 ٹائمز زیادہ ہے ان لوگوں کے اندر جو فزیکلی ان ایکٹیو ہیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ کہ جو کہ اسموکر ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اسموکنگ کو انکریج کر رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو ان دونوں کا کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ ایون اسموکنگ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے مضر صحت، لیکن لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی اسموکنگ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مضر صحت ہے. تو دوسری تو موسٹ کامن وجہ جو ہے وہ یہ ہے. تیسری جو آپ نے بھی آبزرو کی ہے، بڑی انہیلدی ڈائٹ. ہمارا جو رجحان ہے آج کل، ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ ایک تو لیٹ کھانے کے اوپر بہت ہے. شرعی طور پہ بھی ہم جو ہے وہ الٹ چلتے ہیں اور میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری ہر عادتیں جو ہیں وہ الٹ جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ بریک فاسٹ اچھا کریں، دوپہر کا کھانا اس سے کم kھائیں اور رات کا کھانا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لیٹ نہ کھائیں اور لیس کوانٹٹی میں کھائیں. ہمارے یہاں پہ معاشرے میں جو ہے یہ رجیم جو ہے یہ الٹ ہے. ہم بریک فاسٹ نہیں کرتے یا ہمارے بریک فاسٹ کا ٹائم ہے 2 بجے 1 بجے، دوپہر کا کھانا ہم سکپ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے ڈنر کا ٹائم ہے 11 بجے اور کھانا کھانے کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ ہم سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور نیسیسری تھنگ رات کے کھانے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کولڈ ڈرنک ہے. تو یہ کامن پریکٹس ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ہر جگہ پہ ایسی ہے کہ اور جب آپ پیشنٹ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ اسی روٹی دن سے 2 باری کھانے ہیں. روٹی بھی نہ کھائیے، تو روٹی کھائیں ضرور لیکن اس کو جو ہے وہ کوانٹیفائی کر کے کھائیں، تھوڑا کر کے کھائیں اور جس طریقے سے بتایا گیا ہوا ہے ہمارے مذہب میں اور جیسے ہماری سائنس نے بتایا اس طریقے سے کھائیں. چوتھا فیکٹر جو ہے بڑا کامن وہ اسموکنگ ہے. بہت کامن فیکٹر اور بڑی کم عمر کے بچوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اسموکنگ کا ٹرینڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اسموکنگ کی جب ہم بات کریں تو ہم اسموکنگ کی سب فارمز کی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہیں تو یہ زیادہ انجیریس ٹو ہیلتھ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویپس یا کسی اور فارم کی اسموکنگ. کسی بھی ٹائپ کی اسموکنگ جو ہے وہ ایکولی اتنی آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے مضر ہے جس طرح سے آپ کنونشنل سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں. چوتھی جو ریزن ہے وہ ہے فیملی ہسٹری. اگر آپ کے والدین میں سے، آپ کے بہنوں بھائیوں میں سے کسی کو دل کی تکلیف ہے تو دا چانسز دیٹ یو ول گیٹ دا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز آر ویری ہائی. اس میں ایک اور کانسیپٹ آیا ہوا ہے وہ میں ضرور یہاں پہ بتانا چاہوں گا آپ کو. ایک تو ہے پازیٹیو فیملی ہسٹری، ایک ہے کہ پری میچور کارنری آرٹری ڈیزیز. اب پری میچور کارنری آرٹری ڈیزیز کیا ہے؟
وہ لوگ جن کے والدین میں، پیرنٹس میں، مرد میں، حضرات میں 45 سال سے عمر سے کم عمر میں دل کی تکلیف ہوئی ہو، یا ان کی والدہ میں، ان کی خواتین میں 55 ایئر کی ایج سے پہلے دل کی تکلیف ہوئی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری میچور کارونری آرٹری ڈیزیز. تو یہ جو پری میچور کارونری آرٹری ڈیزیز والی ہسٹری جن پیشنٹس کی ہوتی ہے، ان کے اندر ٹینڈنسی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، جی اگر کسی کو شوگر کا پرابلم ہے، تو یہ وہ سارے رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج کل آپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی شرح جو ہے وہ ینگ پیپل کے اندر دن بدن اس کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اسموکنگ سے دل کا کون سا حصہ متاثر ہوتا ہے اور یہ دل کو کتنی رفتار میں متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں کون سا حصہ تو نہیں، دل سارا ہی متاثر ہوتا ہے. جی یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک ایک حصہ ہے، کوئی چیمبر ہے کہ جو کہ اسموکنگ سے اس کو ڈیمیج پہنچتا ہے. دل کی شریانیں، اسموکنگ جو ہے اٹ سیلف یہ ایتھروسکلیروسس کے پروسیس کو تیز کرتا ہے. ایتھروسکلیروسس ان سمپل ورڈز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیوں کہہ لیجئے کہ دل کی شریانوں کی تنگی کا سبب بنتا ہے. جی اور کیونکہ شریانیں جو ہیں وہ سارے دل کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. خون کی شریانیں، نہ صرف دل کی شریانیں بلکہ ایون یعنی کہ جو آپ کی برین کو شریانیں، دماغ کو خون سپلائی کر رہی ہیں، جو ویسلز ٹانگ کو سپلائی کر رہی ہیں، تو یہ صرف دل کی بیماریاں یا دل کی شریانوں کی تنگی کا سبب نہیں بنتا. ایتھروسکلیروٹک پروسیس جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے کی نالیوں کی سپلائی کے اندر تنگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اسموکنگ اسپیسیفکلی کوئی ایک نہیں، سارے پٹھے کو دل کو متاثر کرتا ہے. رہی بات تیزی کی، تو جی اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ جو ہے وہ کس مقدار میں سگریٹ اور کتنی مقدار میں پی رہے ہوں تو اتنے اسپیسیفک عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ اس مرض کا شکار ہو جائیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ ویری پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. یہ اٹ ڈپینڈز ٹوٹلی اپون دا ایوری انڈیویجول. یہ ہر بندے میں مختلف ہے. کیا دل کی بیماری میں کوئی ایسی علامات ہیں جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ بیسک پتہ ہونا چاہیے کہ دل کی علامتیں ہوتی کون سی ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی نظر اندازی پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں دل کی ایک یوزلی کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ کیونکہ دل لیفٹ سائڈ آف دا چیسٹ ہے، یہاں پہ اگر اس سائڈ پہ آپ کو دل کے اوپر والے حصے پہ درد ہوگی تو یہی دل کی درد ہے. تو ایسا نہیں ہے. کوئی بھی درد دل کی جو ہے وہ آپ کی پوری چھاتی میں ہو سکتی ہے. کوئی درد جو آپ کے کندھوں میں ہو رہی ہو، آپ گردن میں جا رہی ہو، جبڑوں میں جا رہی ہو، جی ایون یہاں تک کہ بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہ جن کو میدے کے ریجن میں درد ہو رہی ہوتی ہے، ایپیگیسٹرک ریجن میں درد ہوتی ہے، اور وہ اس کو میدے کی تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ میدے کی تکلیف ایکچولی ہوتی نہیں ہے، اور وہ کارڈک ڈیزیز ہوتی ہے، دل کا پرابلم ہوتا ہے. اور ہم ای سی جی نہیں کرتے ایسے پیشنٹس کی، اور وہ مس ہو جاتی ہے ہم سے موسٹ آف دا ٹائم. تو کوئی بھی درد، یہ اصول ہے کہ جو آپ کی چھاتی میں ہو رہی ہو، وہ گردن میں ہو رہی ہو، وہ جی دانت کے جبڑوں میں ہو رہی ہو، جی وہ درد ریڈیٹ کر رہی ہو، پیچھے جا رہی ہو، بازوؤں میں آ رہی ہو، جی یہ درد چلنے پھرنے سے بڑھ جائے، فزیکل ایکٹیویٹی سے بڑھ جائے، سیڑھیاں چڑھنے سے بڑھ جائے، اور بیٹھنے سے اس پین کو ریلیف مل جائے، تو ایسی پین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہمیں چھاتی میں درد سٹارٹ ہو جاتی ہے، جی اور جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو ہماری درد ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ وہ پیشنٹس ہیں جو موسٹلی میدے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گیسٹرونٹرولوجی کے پاس جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میدے کی علامتیں ہیں. جی بالکل ہو سکتی ہیں یہ میدے کی علامتیں، لیکن اگر یہ درد میدے والے ڈاکٹر کے جانے کے پاس میدے کی دوائی کھانے کے باوجود پرزسٹ کر رہی ہو، اور ہر دفعہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو چھاتی میں دباؤ آ رہا ہو، تو ہمیشہ یاد رکھیں ایک ٹائپ آف انجائنا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ پرنڈیل انجائنا، کہ کھانے کے بعد کا انجائنا کا اٹیک. تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ کے ساتھ ضرور رابطہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سانس کی تکلیف، اگر چلتے پھرتے سانس چڑھ رہا ہے، جی
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فزیکل کیپیسٹی آگے سے کم ہو رہی ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے چلتے تھے 1 کلومیٹر تو آپ کو سانس نہیں پھولتا تھا. اب کچھ عرصے سے آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ آدھا کلومیٹر چلنے سے سانس پھول رہا ہے, اس سے کم ڈسٹینس چلنے سے سانس پھول رہا ہے. تو یہ جو سانس کا پھولنا ہے, سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھول رہا ہے, آپ کو وزنی چیز اٹھا رہے ہیں, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو لیٹنے سے سانس پھول رہا ہے, تو یہ وہ علامتیں ہیں کہ جس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا, اور آپ نے فوراً جو ہے اپنے کارڈیالوجسٹ کے پاس آ کر بتانا ہے اس چیز کو. میں ڈیلی پریکٹس کے بارے میں سے انسیڈنٹس لے کے آپ کو سانس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جی ہمارے پاس پرٹیکولرلی جو پیشنٹ پیریفری سے آتے ہیں, گاؤں سے آتے ہیں, وہ یہ جب ان کو سانس کی تکلیف شروع ہوتی ہے تو ایک تو وہ سانس کی تکلیف ہے نا کہ وہ آل آف اے سڈن سٹارٹ ہو گئی, کہ کسی پیشنٹ کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور جی اس کو فوراً سے وہ کارڈک فیلئر میں چلا گیا اور اس کا سانس خراب ہو گیا. تو یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سانس آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے, یعنی کہ پہلے ان کی ایکٹیویٹی زیادہ تھی تو سانس نہیں پھولتا تھا, اب ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی وہ جتنی وہ پہلے کرتے تھے اتنی ایکٹیویٹی پہ سانس پھول رہا ہے. تو وہ بجائے ڈاکٹر کے پاس آنے کے وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں, جی وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی سملرلی کچھ یہاں تک کہ میں نے کچھ لوگوں کو آؤٹ ڈور میں آتے دیکھا ہے کہ وہ جن لوگوں کو سانس پھولنے کی نا سٹیجز ہوتی ہیں, 4 سٹیجز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہوتے ہیں. ایک تو آپ نارمل ایکٹیویٹی کے ساتھ جو آپ ڈیلی کی کرتے ہیں آپ وہ کریں اور آپ کو سانس نہ پھول رہا ہو تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیج 1 ہے. اگر اس نارمل ایکٹیویٹی کے کرنے کے اوپر آپ کا سانس پھول رہا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں سیکنڈ اسٹیج ہے. ٹھیک ہے ایک اس ایکٹیویٹی کے سے بھی کم آپ کر رہے ہیں تو اس پہ سانس پھول رہا ہے تو وہ 3rd اسٹیج ہوتی ہے. اور ایک ٹھیک ہے 4th اور لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے کہ جو بیٹھے لیٹے سانس پھول رہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کو لیٹے سانس پھول رہا ہے اور ان کو کئی مہینوں سے سانس پھول رہا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آ رہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, لیٹے سانس ان کو اس لیے پھولتا ہے کہ پھیپھڑوں میں پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے نیچے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ سیدھا لیٹتے ہیں جی یہ پانی کا لیول جو ہے وہ اوپر جاتا ہے, پریشر اوپر آتا ہے, ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو اونچا کر کے سونا شروع کر دیتے ہیں. پہلے وہ 1 تکیہ اونچا کرتے ہیں, پھر وہ 2 تکیے رکھتے ہیں, پھر وہ 3 تکیے رکھتے ہیں. تو اس طرح وہ اپنی اس سمٹم کو اوور کم کر رہے ہوتے ہیں اپنی سیلف موڈیلٹیز کے ساتھ. جی کچھ ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں ہمارے پاس, میں نے دیکھے ہیں روزمرہ کی پریکٹس میں, کہ جو پرٹیکولرلی پیریفری سے آتے ہیں وہ اپنے 4 پائیوں کے نیچے اینٹیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. 1 بالکل اینٹ, ایسے 2 اینٹ, 3 ہاں اینٹ, اور یوں کرتے کرتے ان کا سانس جو ہے وہ اتنا پھول چکا ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یعنی کہ ان کو لیٹے بھی سانس نہیں آ رہا. نہیں آتا. تو سانس پھولنی دوسری ایک ایسی علامت ہے کہ جو اگر آپ کو سانس پھول رہا ہے, ہاں وہ کسی بھی وجہ سے ہو, اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن اس صورت میں آپ کو ضرور ڈاکٹر کے پاس, کارڈیالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے. تیسری مجھے یہاں پہ بات یاد آ گئی ہے کہ امپورٹنٹ, کچھ لوگ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے جی ان کو ہارٹ اٹیک کی درد نہیں ہوتی ہے, ان کو سائلنٹلی مائوکارڈل انفارکشن ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اور ان کا زیادہ کمپلین یہی ہوتی ہے کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے, سانس پھول رہا ہے اور ٹھنڈے پسینے تریلیاں آ رہی ہیں. ہاں وہ یہی سمجھتے ہیں کیونکہ شوگر جو ہے وہ درد کے سمٹمز کو ماسک کر دیتی ہے, جو درد کی نسیں ہوتی ہیں ان کو وہ اس کی فیلنگ کو کم کر دیتی ہے, تو ان کو چھاتی میں اتنی پروناؤنسڈ درد نہیں ہوتی جیسے ایک نان ڈائبیٹک ہوتی ہے. تو جن پیشنٹس کو شوگر ہو اور ان کو سانس میں دقت آ رہی ہو یا ان کو ٹھنڈے پسینے تریلیاں آ رہی ہوں تو ان کو نان ڈائبیٹک پیشنٹس کے مقابلے میں اس سے بھی جلدی رجوع کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور وہ اس بات کو ماننے سے بھی قاصر ہوتے ہیں. یہ موسٹلی وہ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں, جن کو لمبے عرصے سے شوگر ہوتی ہے اور شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو سمٹمز, علامتیں اس طریقے سے پروناؤنسڈ چھاتی میں درد نہیں ہوتی جس طریقے سے ایک نان ڈائبیٹک ہوتی ہے. اور گھبراہٹ, بعض اوقات سمپل گھبراہٹ کے ساتھ بھی لوگ آتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا یہ بات کرتے ہوئے. میرے پاس ایک پیشنٹ سیالکوٹ سے آیا, اس کا کافی ورک اپ ہوا تھا اور اس کو کمپلین یہ تھی کہ مجھے جب میں تھوڑا سا چلتا ہوں صبح کے ٹائم واک پہ جاتا ہوں اور میں 2-3 کلومیٹر روزانہ واک کرتا ہوں, میں جب واک شروع کرتا ہوں تو مجھے ٹپ آف دا رائٹ شولڈر پہ یہاں پہ مجھے ہلکی سی پین سٹارٹ ہوتی ہے,
میں ایک آدھے سیکنڈ کے لیے رکتا ہوں، پھر اس کے بعد چلنا شروع کرتا ہوں، پھر میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کی ای سی جی نارمل تھی، اس کے کارڈک انزائمز نارمل تھے، اس کی ایکو فائنڈنگز نارمل تھی، لیکن یہ سمٹمز ریزالو نہیں ہو رہے تھے، اور وہ بڑا کانشیس تھا اپنے ہیلتھ کے بارے میں. الٹیمیٹلی ہم نے اس کو آپشن دیے کہ آپ پی سی ٹی کارنری اینجیو کر کے دیکھ لیتے ہیں، یا اینجیوگرام پہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ جب ہم نے اس کی اینجیو کی تو اس کے دل کی تینوں نالیاں بند تھیں. اچھا. اور وہ نان ڈائبیٹک تھا، اس کو شوگر بھی نہیں تھی. یعنی کہ اس کو صرف ایک سمٹم تھی کہ میں صبح جب واک کے لیے نکلتا ہوں تو میں جب واک سٹارٹ کرتا ہوں تو مجھے کندھے کے شولڈر کے ٹپ کے اوپر جو ہے وہ پین ہوتی ہے، مائنر سے پین ہوتی ہے. میں 1 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اس کے بعد میں واک سٹارٹ کرتا ہوں، پھر سارا دن میں بھاگتا رہوں دوڑتا رہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. دس از آلسو دا ون آف ٹائپ آف انجائنا کہ جب آپ کو، جس کو ہم ایک اسپیسیفک نام ہے اس انجائنا کا، کہ آپ کو مارننگ واک سے پہلے وہ ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے درد ہوگی، اس کے بعد آپ کی درد ختم ہو جائے گی، اور آپ سارا دن اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور آپ کو کوئی سمٹمز نہیں آئیں گے. تو بیسیکلی یہ میجر سمٹمز ہیں جو آپ کو، آپ جب فیل ہو رہے ہوں تو آپ کو ضرور اپنے ڈاکٹر کے سے رجوع کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ انتہائی اہم کویشچن ہے، بلڈ پریشر اور شوگر کا دل کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بلڈ پریشر دیکھیں، پہلے تو میں بلڈ پریشر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں کہ یہ کتنا، اس کا انسیڈنس دنیا میں کتنا ہے، اور یہ کتنا زیادہ پچھلی 2 دہائیوں میں اس کی جو پیشنٹس کی تعداد ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. ورلڈ وائڈلی کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ اباؤٹ 30% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ، یعنی کہ 30% جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ اس ٹائم بلڈ پریشر کا شکار ہے. رفلی جو ایسٹیمیٹ ہے وہ اٹس اباؤٹ 1 بلین پیپل بلڈ پریشر کا شکار ہیں اس ٹائم. WHO نے، جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس نے 1990 میں ایک سروے کیا تھا کہ دنیا میں بلڈ پریشر کے مریض کتنے ہیں. 1990 میں اس سروے میں جو رف ایسٹیمیٹ پیشنٹس تھے بلڈ پریشر کے، وہ کوئی 650 ملین پیپل تھے. اور یہی سروے دوبارہ کنڈکٹ ہوا 2020-22 میں، اور لاسٹ 2 ڈیکیڈس میں، 2 دہائیوں میں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کے 650 ملین پیپل سے اٹ ہیز ریچ ٹو 1 بلین پیپل. یعنی کہ 30%، یعنی کہ آپ 30% سے مراد یہ ہے کہ آپ 100 بندوں کا اگر لیں تو 100 میں سے 30 بندے ایسے ہیں اس وقت میں دنیا بھر میں جو بلڈ پریشر کا شکار ہیں. جی. بلڈ پریشر کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہوتے ہیں کہ اٹس اے سائلنٹ کلر. یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کے اندر تباہی مچاتا رہتا ہے، اور ہم اس کو نان سیریس لیتے ہیں. اتنا خطرناک مرض ہے یہ اتنا خطرناک مرض ہے. اور ہمارے معاشرے میں بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ اتنی مسکنسیپشنز ہیں جن کا میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. جی. دیکھیں، بلڈ پریشر ایک دفعہ اگر ہو گیا، اچھا پہلے یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نارمل بلڈ پریشر ہوتا کتنا ہے. لوگوں میں یہ بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ ایج سے ریلیشن ہے کوئی بلڈ پریشر کا، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں، آج سے 3 سال پہلے نائس گائیڈ لائنز ہیں جو کہ UK کی گائیڈ لائنز ہیں، جس کے اندر بلڈ پریشر کا یہ ذکر تھا کہ اگر کسی کی ایج 55 ایئرز سے لیس ہے تو اس میں بلڈ پریشر کا نارم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور اگر کسی کی ایج 55 ایئر سے زیادہ ہے تو بلڈ پریشر کا نارم اس میں ڈفرینٹ ہے. لیکن اب جتنی بھی لیٹسٹ گائیڈ لائنز ہیں، ہاں وہ JNC 9 گائیڈ لائنز ہیں، نائس گائیڈ لائنز ہیں، ESC گائیڈ لائنز ہیں، جن گائیڈ لائنز کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں ایج کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. وہ 15 سال کی ایج ہے، وہ 85 سال کا ایج ہے، نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ لیس دین 120 سسٹولک ہے، اور لیس دین 80 جو ہے وہ ڈائسٹولک ہے، جس کو ہم اوپر کا اور نیچے کا بلڈ پریشر کہتے ہیں. اگر 120 سے 129 کے درمیان بلڈ پریشر ہے تو یہ ہمارا ایلیویٹڈ بلڈ پریشر ہے، یا اس کو ہم پری ہائپر ٹینشن سٹیج بھی کہتے ہیں. 130 سے لے کے 139 تک جو ہے وہ سٹیج 1 ہائپر ٹینشن، اور 80 سے 89 تک یہ سٹیج 1 ہائپر ٹینشن. اس سے 140 سے ابو ہو جائے اوپر والا اور 90 سے ابو ہو جائے تو یہ سٹیج 2 ہائپر ٹینشن. اس کے بعد آگے سٹیج 3 ہے اور پھر ہائپر ٹینشن کرائسس ہے. ڈاکٹر صاحب، بلڈ پریشر اور شوگر کا علاج ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے؟ کیا ایکسرسائز سے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ بلڈ پریشر جب ایک دفعہ ہو جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے ہے.
آپ اس کو دوائی کھا کے کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ان دا موسٹ آف دا کیسز. شوگر اور بلڈ پریشر یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو ان کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے, ریگولر دوائی کھانی پڑتی ہے, تاکہ کل کو آنے والی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کی وجہ سے ان سے بچا جا سکے. ہماری پاپولیشن میں ہم بلڈ پریشر کو کوریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی انسیڈنٹس کے ساتھ. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, خدا نخواستہ کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا, وہ آؤٹ ڈور میں آیا, اس نے آ کے کہا جی ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر آج سے 2 مہینے پہلے 150/100 ہو گیا تھا, لیکن وہ ہو اس لیے گیا تھا کیونکہ میں نے بریانی کھا لی تھی, اس میں مسالے بڑے تیز تھے, اس وجہ سے میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا. اب اس نے یہ مائنڈ بنا لی ہے اور وہ اسی کانسیپٹ کے ساتھ چلتا ہے. 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے ہیں, ایک دفعہ پھر بلڈ پریشر بڑھتا ہے, 2-3 مہینے ٹھیک رہے گا. یہ نیچرلی بلڈ پریشر کا شروع میں پیٹرن ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آج اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم سٹارٹ ہوا ہے تو وہ آج دن سے ہی 150/100 یا 160/100 پہ رہنا ہے. وہ پہلی وہ آہستہ آہستہ, دیٹس وائی اٹس کالڈ اے سائلنٹ کلر, اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں نا. اس نے وہ 2 مہینے بعد آئے گا. اب 2 مہینے بعد ایکسکیوز یہ ہوگا کہ کیونکہ میں رات کو سفر میں رہا ہوں, میں فیصل آباد گیا ہوا تھا, 2 دن سے نیند پوری نہیں ہوئی, ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر اس لیے بڑھ گیا. تیسری دفعہ پھر وہ 3 مہینے کے بعد شوٹ کرے گا, اس کا وہ جواز اس کے پاس یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کار پریشانی آ گئی, اس وجہ تو بلڈ پریشر بڑھ گیا. لیکن ایکچولی میں ان ساری باتوں کا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بلڈ پریشر. وہ ایک دفعہ جب ہو گیا ہے تو وہ آپ کو اس کی دوائی ریگولر کھانی ہے. اور یہی پیشنٹ بلڈ پریشر کے جب 4-5 سال گزر جاتے ہیں, ان کی یہ جو فریکوینسی تھی جو کہ 2 مہینے بعد بڑھنے والی, 3 مہینے بعد بڑھنے والی, اب وہ کم ہو کے ہفتے میں, پہلے مہینوں میں آتی ہے, پھر ہفتوں میں آتی ہے, اور پھر ڈیلی میں آ جاتی ہے. جب یہ ہفتوں میں اور ڈیلیز میں آ جاتی ہے تو پھر یہ مریض آتے ہیں سانس کی خرابی کے ساتھ. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب یا تو اس نے افیکٹ کر دیا ہوتا ہے گردوں کو, یا بلڈ پریشر نے افیکٹ کر دیا ہوتا ہے دل کے پٹھوں کو, اور ان کے سانس کی خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مسکنسیپشن ہے جو کہ ہمیں کلیئر کرنی چاہیے. دوسری مسکنسیپشن جو آ کے یوزلی لوگ آ کے پوچھتے ہیں آؤٹ ڈور میں کہ میں دوائی نہیں کھانا چاہتا لیکن ایکسرسائز کے ساتھ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک, دیکھیں ایکسرسائز کے ساتھ آپ بلڈ پریشر کا کنٹرول کر سکتے ہیں اس سٹیج میں. یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر 1 kg وزن ریڈیوس کریں گے اپنا تو آپ کا 1 mmHg بلڈ پریشر کم ہوگا. آسان لفظوں میں اگر فار ایگزامپل آپ کا بلڈ پریشر 140 ہے, آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں 130 وداؤٹ میڈیکیشن, دوائی کھانے کے بغیر, اپنی لائف سٹائل چینجز کے ساتھ, اپنی ایکسرسائز کے ساتھ, تو آپ کو اس کے لیے 10 kg وزن ریڈیوس کرنا پڑے گا 140 سے 130 کے اوپر لانے کے لیے. یعنی کہ 10 kg 1 kg وزن ریڈیوس از ایکول ٹو 1 mm ڈیکریز ان دا بلڈ پریشر. تو کیا ہم جو واک کرتے ہیں یا ہم جو فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں, جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ کو, کہ کیا ہم وہ یہ ٹارگٹ اچیو کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کتنے اپنے ارد گرد لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور انہوں نے واک کے ساتھ 140 بلڈ پریشر کو 130 پہ لے آئے ہیں؟ وہی لے کر آ سکتے ہیں جنہوں نے سگنیفیکنٹ ویٹ ریڈکشن کی ہے. ہاں, لیکن ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ایون اگر 140 یا 150 بلڈ پریشر ہے تو دوائی کھانی ضروری ہے, لیکن لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بھی ساتھ میں ضروری ہے. لیکن اس میں ساتھ ضروری میڈیسن کا استعمال ہے. یہ نہیں پاسبل کہ آپ کا 150 بلڈ پریشر ہے, 140 بلڈ پریشر ہے, تو آپ اکیلے ایکسرسائز کے ساتھ, اکیلے فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ اس کو بلڈ پریشر کو بیک ٹو نارمل لے کر آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ دوسری مسکنسیپشن تھی جو بڑی عام یوزلی لوگوں میں پائی جاتی ہے. تیسری, دوائی کھائیں گے تو لگ جائے گی. یہ بڑی بات ہے جی, دوائی کھائیں گے تو لگ جائے گی. تو بلڈ پریشر نہیں لگ گیا, شوگر کے مریض ہیں وہ آتے ہیں اے جی انسولین نہ لایا جی, انسولین لگ جائے گی. کیا شوگر نہیں لگی؟ میں آپ کو شوگر کے بارے میں بتاؤں کہ جب دا ڈے وین یو آر ڈائگنوزڈ ود دا ڈائبٹیز, جس دن آپ کو شوگر کے بارے میں پتہ چلتا ہے, 50% آف دا سیل ہیز آلریڈی بین آپ کے وہ تباہ ہو چکے ہوتے ہیں, 50% آف دا سیلس. تو
شوگر آلریڈی ہو گئی ہے تو اگر اس کی دوائی آپ ریگولر کھائیں گے تو آگے بچیں گے نا. تو وہ یہ کانسیپٹ ہے جی دوائی کھائیں گے تو لگ جائیں گے, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دنیا بھر میں. اور مزے کی بات ہے یہ جو متس ہیں یہ میں نے آلموسٹ ساری دنیا پھری ہے, مجھے یہ متس سوائے ہمارے سب کانٹیننٹ میں پاکستان میں ان ریجن میں کے علاوہ یہ متس کہیں پر نہیں پائی جاتی. دوائی پھر آج کل میں نے دیکھا ہے پیشنٹس کو آؤٹ ڈور میں آتے ہیں, بلڈ پریشر کے علاج کے لیے نت نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. کوئی ایڈورٹائز کر رہا ہے لہسن کی, کوئی ایڈورٹائز کر رہا ہے شہد ڈال کے کھائیں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ شہد میں شفا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے ہم اس کے مطابق اس چیز کا علاج بھی کریں. ایسا نہیں ہے کہ شہد میں ڈیفینیٹلی شفا ہوگی. کوئی ادرک کا یوز کر رہا ہے, کوئی یہاں میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں پیشنٹ ایک آیا ہوا تھا, اس نے ہاتھ میں کڑا باندھا ہوا تھا. اب ان سے پوچھا جی کڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ اے ہے جی بلڈ پریشر کا علاج ہے. کیا آپ لاجیکلی اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا آپ کا یہ دل تسلیم کرتا ہے کہ ایک کڑا باندھ لینے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا؟ مطلب دیر شوڈ بی سم لاجک نا. ہم بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو کسی دلیل پہ کرتے ہیں نا, دلیل کے ساتھ. کیا کڑا باندھ لینے سے اور اتنی عجیب باتیں ہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے بارے میں کہ سن کے حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ لا علمی ہے بس. اور شوگر کی جہاں تک بات ہے, شوگر دیکھیں, شوگر کے بارے میں ہماری کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ ایوری 7 out of 10 diabetics will get ultimately a cardiovascular patient. یعنی کہ 10 میں سے 7 شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کو سونر اور لیٹر کارڈیو ویسکولر ڈیزیز دل کی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا گردوں کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بلڈ پریشر اینڈ شوگر وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں دل کے امراض کے ساتھ, اور ان کا جو ہے وہ ان کا علاج اور آنے والی جو مشکلات ہیں اور آنے والی کمپلیکیشنز کے لیے وہ بہت ضروری ہے. پھر بلڈ پریشر, اسٹروک, فالج. پاکستان میں فالج کی سب سے بڑی, دنیا بھر میں فالج کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ بلڈ پریشر کا ان کنٹرول ہونا ہے, بلڈ پریشر کا دوائی نہ کھانا ہے. بہت سے پیشنٹس ایسے آتے ہیں کہ جو آ کے, اور ہمارے معاشرے میں نا یہ بہادری سمجھا جاتا ہے کہ ایک پیشنٹ آ کے تو بڑا بہادری سے بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا تو 180 بلڈ پریشر ہے, دیکھو مینوں تو پتہ ہی نہیں, مینوں تو بھاری کوئی نہیں, میرا 180 190 بلڈ پریشر ہے, مینوں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جی ایکچولی جن لوگوں کو 180 190 پہ مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ سب سے زیادہ رسک پر ہیں, اور یہی وہ پیشنٹس ہیں. دیکھیں 140 پہ 150 پہ جب آپ کو سمٹمز آئیں گے تو آپ عقل شعور رکھتے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. آپ قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ جا کے اس کی دوائی شروع کریں گے, یا کم از کم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سگنل مل رہا ہے کہ ڈو سم تھنگ از رانگ. جن کو سمٹمز نہیں آتے بلڈ پریشر انکریز ہونے کے, یہ وہ پیشنٹس ہیں کہ جو موسٹ آف دیم دے لینڈ ان دا ایمرجنسی ود اسٹروک. وہ فالج کا ساتھ آتے ہیں یا کارڈک فیلیئرس کے ساتھ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دے تب بھی علاج ہو ہی جاتا ہے جن کی زندگی بچی ہوتی ہے, لیکن لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو بلڈ پریشر اور شوگر ہے اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے, اس کی دوائی ریگولر لینی چاہیے, اور جو مسکنسیپشنز ہیں ان پہ دھیان کم دینا چاہیے. لاجیکل بات جو دلیل کے ساتھ سمجھ آئے اس بات پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے. ایک اور اہم کویشچن ہے, کیا عام لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دل کی بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنی جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے وہ کریں. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں. کم سے کم جو ہے وہ ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ 20 منٹ کی برسک ایکسرسائز, برسک واک, اسٹرینیس ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کو اپنا معمول بنائیں. ان ہیلدی ڈائٹ جو ہے اور ٹائمنگ آف ڈائٹ جو ہے اس کو ہم ٹھیک کریں. اسموکنگ کو ایریڈیکیٹ کریں اپنی زندگیوں میں سے. اگر بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہے تو اس کی دوائی پراپر لیں اور اس کو ہم کنٹرول کریں. اور اسٹریس جو ہے وہ اس کو کم کریں اپنی زندگیوں کے اندر. تو یہ وہ میجر چیزیں ہیں, اقدام ہیں جن کے ذریعے ہم جو رسک ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا اس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا دل کی بیماریاں موروثی ہوتی ہیں؟ اگر ہیں تو کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ جی بالکل, دل کی بیماریاں موروثی ہوتی ہیں جن کو ہم کانجینٹل ہارٹ ڈیزیزز بولتے ہیں, اور
یہ آگے دو ٹائپس میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں، ایک سائنوٹک کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں اور اے سائنوٹک کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں۔ جو موروثی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ 6 out of 1000 لائیو برتھس، یعنی کہ 1000 جو لائیو بیبیز پیدا ہوتے ہیں ان جی میں سے 6 بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیدائشی دل کی بیماری ہوتی ہے۔ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں 1% بیبی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیدائشی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کیا اب یہ خاندانی بھی چلتی ہیں؟ ہاں بالکل، جو خاندانی ہیں یہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کا۔ جی وہ والے پیرنٹس جن کی فیملی ہسٹری ہے، جن کی ہسٹری میں پہلے جو بچے ہیں جن کو پیدائشی دل کی بیماریاں ہیں، یہ ان کے اندر اس کا جو انسیڈنس ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ کزن میرجز، جی اس کے اندر اس کا انسیڈنٹ بہت زیادہ ہے۔ باقاعدہ یہاں پہ تو پاکستان میں ہم اتنی ڈیٹیل وہ اسکریننگ اس چیز کی نہیں کرتے، جینیٹک ورکس نہیں ہوتا، لیکن باہر جو ہیں وہ میرجز سے پہلے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ساری اسکریننگ کی جاتی ہے، فیوچر پلاننگ کی جاتی ہے، تو ان میرجز کے اندر جو ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسموکنگ ڈیورنگ دا پریگنینسی، وہ والی خواتین جو حمل کے دوران اسموکنگ کرتی ہیں ان کے اندر کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے۔ جی اس کے بعد جو ہے وہ والے لوگ جو کہ ہائی ایٹیچیوڈ پہ رہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ ماؤنٹین ایریاز پہ رہتے ہیں جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ بچوں کے پیدائشی دل کی بیماریوں کی جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ زمینی ایریاز پہ رہتے ہیں جہاں پہ آکسیجن کا لیول اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور میرا خیال ہے یہ موسٹ کامن فیکٹرس۔ یہاں کچھ میڈیسنز ایسی ہیں، کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ حمل کے دوران فرسٹ ٹرائمیسٹر میں پہلے 3 مہینوں میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، جن کو کھانا منع ہوتا ہے، ان کے اگر وہ خواتین میڈیسنز یوز کر رہی ہیں تو لائک ایس انہیبیٹرس، آرنیز، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ دل کی بیماریوں کی، پیدائشی بچوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے اندر اضافہ ہونے کی وجہ کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی صورت میں فوری اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ اٹ ریئلی ڈپینڈز اپون کہ کس کو کس نوعیت کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جہاں تک ہم بات کریں کہ گھر میں رہتے ہوئے، یوزلی آپ کے کویشچن پوچھنے کا اگر مقصد یہ ہے کہ جی آپ گھر میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو اسٹے کام، کوشش کریں کہ لمبے لمبے سانس لیں، اور اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس گھر میں اگر پیشنٹ کانشیس ہے، وہ ہوش میں ہے اور وہ سوالو کر سکتا ہے، نکل سکتا ہے، تو یوزلی گھروں میں ڈسپرین کی گولی ہوتی ہے پڑی ہوئی، وہ ایک ٹیبلٹ 300 mg والی جو ہے وہ چیویبل اس کو دے دیں چبانے کے لیے، تو یہ انیشیلی وہ گھر میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر اس گھر میں آلریڈی کوئی کارڈک پیشنٹ ہے خدا نخواستہ، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہر وقت زبان کے نیچے رکھنے والی ایک گولی ہوتی ہے جس کو ہم اینجیسڈ بولتے ہیں، یا نیٹروگلیسرین کا اسپرے ہوتا ہے، وہ اسپرے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ کنڈیشن ہے نہیں ہے کہ آپ جس میں گھر بیٹھے رہیں، آپ کو فوراً امیجیٹلی رش کرنا چاہیے اپنے قریبی ہاسپٹل میں۔ ایک بات اور امپورٹنٹ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہم نے خود بھی دیکھے ہیں کہ پیشنٹ کو چھاتی میں درد ہوئی ہے، اس کو سویٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، تریلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ خود ہی گاڑی چلا کے ہاسپٹل کو رش کرنا، ہاسپٹل کی طرف آنا شروع کر دیا انہوں نے، جی اور خدا نخواستہ راستے میں اس کو کارڈک ریتھمیاز ہو گئی ہیں، وہ ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ ہمیشہ ایسی صورت میں یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، اپنے ساتھ گھر سے کسی نہ کسی کو ضرور لے کر آئیں تاکہ آپ کو راستے میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہ ہو جائے کہ آپ خدا نخواستہ ہاسپٹل تک پہنچ نہ سکیں۔ تو انیشلی طور پہ تو یہی احتیاطی تدابیر ہیں کہ اگر آپ کو چھاتی میں ایکسپیرینس ہو رہی ہے درد اور آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک تو کہیں نہیں ہو گیا، تو آپ کو یہ والے اقدامات جو ہیں وہ گھر میں کرنے چاہیے۔ ادروائز دس از ٹوٹلی این ایمرجنسی جس کو ہاسپٹل میں ہی ڈیل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، صدیق ہارٹ اینڈ میڈیکل کمپلیکس میں دل کے مریضوں کے لیے کیا سہولیات دستیاب ہیں؟ عثمان بھائی، اس کویشچن کا آنسر دینے سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے ریورس کروں گا اور بیک جاؤں گا اس ٹائم پہ جب میں سب سے پہلے ڈسکے میں آیا۔ جی میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ثاقب میر کا، کہ میں اتفاق ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا، تو
डॉक्टर साकिब मीर के क्लास फेलो थे डॉक्टर सुहेल गनी, अब वो अमेरिका चले गए हुए हैं। ही वाज़ अ ग्रेट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो मैं उनके साथ कैथ लैब में काम करता था, तो डॉक्टर साकिब मीर उधर आए डॉक्टर सुहेल से मिलने के लिए। तो मेरी उनसे पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इनकरेज किया डस्के में आके काम करने के लिए। तो जब मैं डस्के में आया और मैंने आके सबसे पहले बारिक हॉस्पिटल ज्वाइन किया और वहाँ से काम शुरू किया, तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि स्टाफ की ट्रेनिंग की और कार्डियोलॉजी की जो एमरजेंसीज़ होती हैं उनको डील करने का बहुत फुकदान है। तो उस दिन से मैं ये एम लेकर चला कि ये, क्योंकि ये जो सीसीयू होता है ना, जो कार्डिक यूनिट होता है, ये वन मैन शो नहीं होता, ये एक टीम वर्क के साथ चल सकता है। आप अकेले फ़र्द वाहद इसको मौसर नहीं बना सकते। तो मैंने आके जब जॉइन किया, मैंने देखा तो जो स्किल्स था, जो लेवल ऑफ स्किल्स था, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो अच्छे कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में जी काम कर रहे जी हैं। जी। मैंने स्टाफ को उस दौर से ट्रेन करना शुरू किया और मुझे याद है कि मैं वीकली 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अपने डॉक्टर्स को, अपने स्टाफ को ट्रेन करना शुरू किया कार्डिक इमरजेंसी से डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए आज ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो लोग जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था, आज उनमें से 10 साल गुजर जाने के बाद भी एक भी बंदा, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज़ लेफ्ट मी अलोन इन दिस जर्नी। ये सब अच्छा। के सब वो लोग मेरे वाह। साथ काम कर रहे हैं जो आज से 10 साल माशाल्लाह। पहले जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था। माशाल्लाह। तो सदीक आर्ट एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो आपने क्वेश्चन किया जी था, उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमने यहाँ पे ट्राई ये ज़रूर किया कि एक ऐसी फैसिलिटी हो डस्का में कि जहाँ पे उस लेवल की कार्डिक इमरजेंसीज़ को डील किया जा सके, जैसे किसी भी एक अच्छे कार्डिक हॉस्पिटल के सीसीयू में लाहौर में या इंटरनेशनली की जा सकती है। जी। तो एंजियोग्राफी को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए वो यहाँ पे यूनिट नहीं है, मैं अपने एनजीओ के केसेस के लिए फ्राइडे वाले दिन उमर हॉस्पिटल लाहौर में जाता हूँ। उसको छोड़ के बाकी सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और फैसिलिटीज़ मौजूद होने के साथ साथ ज़रूरी ये होता है कि उन फैसिलिटीज़ को आप क्लिनिकल इम्प्लीमेंट भी आपको करना जी। आता हो। मौजूद होना और चीज़ है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और चीज़ है। और चीज़ है, बिल्कुल तो सही। जो मेरे डॉक्टर्स हैं, मेरे पास इस टाइम 4 से 5 डॉक्टर्स की टीम है जो कि 24 आवर्स जो है सदीक हार्ट एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऑन ड्यूटी होती है, जो ना सिर्फ सीसीयू को देख रही होती है बल्कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स को भी देख रही होती है। इसके साथ साथ स्पेशली क्योंकि आपने सीसीयू दिल वार्ड की बात की है, जी तो हमारे पास वेल ट्रेंड सर्टिफाइड जो है वो स्टाफ है और ये वो स्टाफ है कि जिनको हमने BLS ACLS की ट्रेनिंग भी जो है वो कई दफ़ा करवाई हुई है। और तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन मैं फ़ख्र ज़रूर महसूस करूँगा कि किसी भी नए आने वाले डॉक्टर से ज़्यादा क्लिनिकल बेड साइड के ऊपर काम करना मेरा स्टाफ जानता है कि उसको कैसे माशाल्लाह। डील किया जा सकता है। माशाल्लाह। और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह जीती जागती मिसाल है। आपको रोज़ कोई ना कोई यहाँ से अच्छी खबर आ ही रही होती है। देखें, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई भी इंसान किसी की ना ज़िंदगी दे सकता है दे ना ले ले सकता है। सकता है, बिल्कुल ऐसा है। अदरवाइज़ हमने ये कोशिश की है कि यहाँ पे हर वो फैसिलिटी को मुहैया किया जाए जो किसी भी कार्डिक इमरजेंसी में किसी अच्छे सेटअप में मौजूद होनी चाहिए और उसको क्लिनिकली इम्प्लीमेंट भी किया जाए। डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक एक सेहतमंद दिल का मतलब सिर्फ मेडिकल नुक्ता नज़र से है या इसका ताल्लुक रवैयों, मोहब्बत और इंसानियत से भी है? बिल्कुल ऐसे है कि सेहतमंद दिल और सेहतमंद रूह और सेहतमंद ईमान, मेरा ख़्याल है ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं। और सेहतमंद दिल का तल्लुक सिर्फ़ सेहत के साथ नहीं है, इसका तल्लुक जो है वो आपकी सोच के साथ भी है। इसका तल्लुक जो है वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ भी है। देखें, एक तो ये मेडिकल की बीमारियां तो चलो जो हैं, हमें अपने दिलों के अंदर जो है वो मोहब्बत भी पैदा करनी चाहिए। हमें अपने दिलों के अंदर नरमी लेकर आनी चाहिए। हमें एक बीमारी है
جو میڈیکلی تو نہیں ہے لیکن وہ صرف دل کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ وہ آپ کی روح کو اور آپ کے سارے جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، وہ ہے حسد کی بیماری۔ حسد کی بیماری۔ تو اگر آپ اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو حسد سے بچیے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ دوسروں کی کامیابی کو مثبت انداز میں ہضم کرنے کی جو ہے وہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اور اپنی کوشش انسان کو ہر جو ہے وہ لیول پر کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کوشش میں ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم حسد کی جنگ میں نہ پڑ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ آپ میں جو کچھ بھی ہیں آج وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے شک مہربانی کی وجہ سے ہیں۔ نہ میری اتنی یہ اوقات ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دے سکوں، نہ آپ کی اتنی یہ ہے کہ آپ انٹرویو بالکل لے ایسے سکیں۔ ہی ہے، بالکل آپ کو اس کام کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر خاص مہربانی ہے۔ مہربانی، بالکل بے شک۔ میں اگر آج بیٹھ کے آپ کو کوئی دل کی امراض کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں تو یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میری جگہ پہ یہاں پہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ بالکل ایسے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے تو الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس میں میرا بے کوئی شک بے کمال نہیں ہے۔ شک، تو بالکل انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بالکل نہیں پسند ہے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بے عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، بے شک۔ اور اپنے آپ کو جو وہ کہتے ہیں نا ایک آکورڈ ورڈ ہو جائے گا، فن خواہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی، میں نے اپنی پریکٹس میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اربوں کی جائیداد دولت ہوگی لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ اکبر، آپ کا ایک سانس، آپ کبھی آزما کر دیکھیے گا، آپ نارمل حالت میں بیٹھے جی، اپنا سانس کبھی آدھا سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے روک کے دیکھیے گا، آپ کی یہ جو آنکھیں ہیں یہ لال ہو جائیں گی اور وہ بالکل ایسے پھٹنا ہی شروع ہو جائیں گی۔ ہے، یس، یعنی کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے ایک سانس کا ایک منٹ کے لیے بھی جو ہے وہ اگر آپ خود روکیں، جی، اللہ تعالیٰ کی ذات آدھا منٹ کے لیے سانس روک دینا تو آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ باہر آ جاتی ہیں، اللہ لیکن اکبر، ہم جب دنیا میں معاشرے میں باہر نکلتے ہیں تو ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ پکڑائی نہیں دیتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو عاجز رہنا چاہیے، بے شک۔ تکبر غرور سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی عزت کی اور دوسروں عزت کی محفوظ رکھنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کب سے دل کا علاج کر رہے ہیں اور اب تک کتنی جانیں بچا چکے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ آپ کے دو کویسچنز ہیں۔ جی، ایک کویسچن ہے کہ آپ کب سے دل کا علاج کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے کارڈیالوجی میں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے اب آلموسٹ 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں۔ دوسرا کویسچن ہے آپ کا کہ کتنی جانیں بچا چکے ہیں، تو میں عرض کرتا چلوں کہ جان بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم وسیلہ بن سکتے ہیں اس کی مدد سے۔ جی، زندگی اور موت کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی حقیقت یا واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو آج تک آپ بول نہ پائے ہوں؟ عثمان بھائی ایسے تو کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے، بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے ہمیشہ ساری زندگی یاد رہے گا، اور وہ اسی طرح نقش ہے میرے ذہن میں کہ جیسے وہ کل کا ہی واقعہ ہو۔ آج سے کوئی تین سال پہلے میرے کولیگ ہیں ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ سے، جی، ان کا مجھے فون آیا کہ ان کے بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی ہے کینیڈا میں۔ جی، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیونکہ پردیس میں لوگ اکیلے ہوتے ہیں، تو جب ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی دل کی تکلیف ہوئی ہے تو بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور جی، وہ بجائے ٹریٹمنٹ کرانے کے فلائٹ لیتے ہیں اور پاکستان آ جاتے ہیں۔ مجھے اس کی کال آئی رات کو کوئی 11 بجے کہ بھائی نے ہاسپٹل سے، ہی لٹرلی رین اوے فرام دا ہاسپٹل، اور اس نے ٹکٹ کروا کے تو وہ پاکستان آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے ریسیو کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا پرابلم ہے اس کو۔ جی، بالکل، اس کی فلائٹ پہنچتی ہے پاکستان اگلے دن کوئی رات کو، مجھے یاد ہے 11-12 بجے کا ٹائم تھا موسٹ پرابلی۔ ڈاکٹر صاحب انسسٹ کیا انہوں نے مجھے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم نے اس پیشنٹ کو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا ہے، ایمبولینس ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے ہم۔ اچھا، میں اس ٹائم شروع میں
اتفاق ہاسپٹل سے چھوڑ کے تو میں ڈاکٹر مسعود کے ساتھ کام کیا کرتا تھا تب. تو مسعود صاحب اور ہماری ساری ٹیم ہم نے وہ چھوڑ کے اتفاق ہاسپٹل تو ہم شفٹ ہوئے تھے فاروق ہاسپٹل میں جو ان کی ویسٹ ووڈ برانچ ہے اس میں. تو ہی واز اے ینگ گائے آف 26 26-27 سال اس کی عمر تھی. جب ہم اس کو ہاسپٹل لے کر آئے ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہی واز ان اے کارڈک فیلئر. اس کو ہم نے شفٹ کیا اینجیوگرافی کے لیے. اب رات کا 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. فیلئر سے اس کو ٹریٹ کر کے اس کو اسٹیبلائز کر کے ہم نے اس کو شفٹ کیا ٹیبل پہ. اس کی اینجیوگرافی کی تو پتہ لگا کہ اس کے دل کی 2 شریانیں بند ہیں. آن ڈیسیجن ٹیبل ہم نے لیا کہ اس کی جو ہے وہ ڈبل ویسل کورونری آرٹری ڈیزیز ہے تو اس کو ہم 2 اسٹنٹس کریں گے. جیسے ہی ہم نے اس کو ایک اسٹنٹ کیا, آلدو ہی بڑا سمپل سا وہ تھا, کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں تھا, کوئی اسٹنٹنگ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں تھی اس کا ہم نے ایک اسٹنٹ کیا تو وہ پیشنٹ ٹیبل پہ کولیپس ہو گیا. اچھا. اس کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی, سانس یکدم اس کا بند ہو گیا. فارچونیٹلی ہمارے ساتھ اس وقت کارڈک انستھیزیا کی ساری ٹیم موجود تھی, کارڈک سرجری کی ساری ٹیم موجود تھی. وہ ڈڈ CPR آف دیٹ پیشنٹ فار آلموسٹ راؤنڈ اباؤٹ 40 to 50 minutes. 40 سے 50 منٹ تک اس کا CPR کیا ہم نے. CPR کرنے کے بعد اس کو جب ہم نے وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹائم تھا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اب ہم اس پروسیجر کو پوسٹ پون کر دیں, ویٹ کریں ایکسٹوبیشن کا وینٹیلیٹر سے اس کو اترنے کا, یا اس کو پروسیڈ کر کے ہم اس کی جو ہے وہ دوسری ویسل میں بھی اسٹنٹ کر دیں. تو صبح کے 4-5 بج چکے ہوئے تھے. اب وہ سارے بیٹھے, سب نے بیٹھ کے ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اس کا جو دوسری ویسل ہے اس کو بھی اسٹنٹ کر دیا جائے. الحمدللہ وہ ڈڈ دیٹ, اور اس پیشنٹ کو پھر ہم نے 3 دن کے بعد اس کو وینٹیلیٹر سے ایکسٹوبیٹ کیا. اور یہ وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ سیریز آف ایونٹس ایسے ہوئیں, پہلے اس کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا, پھر ایمبولینس سے اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنا, ہاسپٹل میں NGO کرنا, پھر NGO کے ٹیبل پہ کولیپس ہو جانا, کولیپس کے بعد CPR اس کا ہونا, پھر اس کا ریوائیو کرنا. آج الحمدللہ ہی از لیونگ اے ویری جوائفل لائف. اور میرا جب بھی باہر چکر لگتا ہے, لاسٹ ایئر میں میری جو کانفرنس تھی وہ انگلینڈ میں تھی, ہی اسپیشلی ٹک فلائٹ فرام کینیڈا آل دا وے ٹو دا UK, وہ میرے سے اسپیشلی ملنے آیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے اور وہ ذہن نشین ہو گیا ہوا ایسا کہ ایک ایک لمحہ وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے. اس نوجوان کی جب یہ واقعہ ہوا تو اس نوجوان کے والدین کی دعائیں, بہن بھائیوں کی دعائیں میرے ساتھ, میرے خیال سے آج تک آپ کے ساتھ چل رہی ہوں. عثمان بھائی اگر حقیقت پوچھیں تو یہ انہی لوگوں کی, میرے ماں باپ کی دعائیں اور ایسے ہی لوگوں کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی ٹاپک کی اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ورنہ ادروائز دیکھیں آپ کا ڈسکا شہر بڑا فرٹائل ہے, ہاسپٹل کے لحاظ سے بھی, ڈاکٹرز کے لحاظ سے بھی, نہ ڈاکٹروں کی کمی ہے نہ ہاسپٹلس کی کمی ہے. تو آپ نے اگر ہمیں چوز کیا, میرے سے بات کرنے کو ترجیح دی, تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. الحمدللہ. اس چیز کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں, اس چیز کے پیچھے میری فیملی کی سپورٹ ہے, اس چیز کے پیچھے ان لوگوں کی دعائیں ہیں جو اس طرح کے عمل سے ہمیں ملتی ہیں, اور الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. الحمدللہ. آخر میں ہمارے حقیقت کے ناظرین کو آپ دل کی صحت کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دل کی صحت کے بارے میں دیکھیں, جو ساری باتیں ہم نے اوپر کی ہیں ان کو سمرائز اگر ہم کر لیں تھوڑا سا, تو صحت ہے تو جہان ہے. بالکل. بہت سے لوگ آ کے آپ کو یہ دیتے ہیں ایکسکیوز کہ ہمارے پاس صحت کے لیے ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا. جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا بل کلنٹن, میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو مصروف دنیا میں کوئی بندہ نہیں تھا. تو ڈیورنگ ہز پریزیڈنسی اس کو, وہ فلائٹ میں تھا جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. آج بھی اس کا CNN پہ BBC پہ انٹرویو موجود ہے, آپ کبھی دیکھیے گا. جب اس کی اینجیوپلاسٹی کی گئی, اس کو ایک اسٹنٹ ڈالا گیا تو اس کی ایک نالی کے اندر جو ہے وہ اسٹنٹ چھوڑ دیا گیا کہ اس میں ڈیزیز زیادہ نہیں تھی. تو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے زندگی میں اپنے لیے ٹائم نکال کے وہ ورزش کرتا تھا, فزیکل ایکٹیویٹی کرتا تھا, اس نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کیا, اس نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کیا. تو
اگر وہ اتنا مصروف ہو کہ اس سے زیادہ مصروف تو بندہ نہیں دنیا میں کوئی ہو سکتا، اگر وہ اپنے لیے ٹائم نکال سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے بالکل. اور یہ بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے. یہ زندگی جو ہے یہ ہمارا ایک ٹرانزٹ اسٹیشن ہے، یہ سدا نہیں رہنی ہے. تو جتنی زندگی اللہ نے دی ہے آپ خوشی کے ساتھ جئیں، اپنوں کے ساتھ خوشی کے لمحات کو انجوائے کریں اور حاسدین کے حسد سے بچیں اور دوسرے کی بھلائی کے لیے سوچیں. اور اگر کوئی کامیاب ہے آج کی زندگی میں تو اس سے حسد پیدا نہ کریں، بغض پیدا نہ کریں، بلکہ اپنی کوشش جستجو جاری رکھیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم بات کرتے ہیں اس کو عملی طور پہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا کریں. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت دیا. آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان تھے انتہائی خوبصورت چہرہ، انتہائی نفیس انسان. یقیناً انہی کی بدولت اب تک ہزاروں خاندان مسکرا رہے ہیں. آج کے ہمارے خوبصورت مہمان تھے ڈاکٹر رومان عاشر صاحب. یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آج کے بعد یقیناً آپ اپنے دل کی صحت کا بھی خیال رکھیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.